हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, हमेशा की तरह कोशिश होती है हमारी कि पॉलिटिकल अपडेट्स के अलावा कुछ ऐसा भी शेयर करें पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म के ज़रिए, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही मुफीद हो और आप अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल कर सकें, ज़िंदगी को और बेहतरीन बनाने के लिए। क्योंकि हम लोग हर रोज़ सीख रहे होते हैं, ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, अपने आप को पॉलिश कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ सीख सीख कर ही इंसान अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है और प्रोफेशनली भी उसको अपडेट करता है, अपग्रेड करता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बॉडी लैंग्वेज पर, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज इनफॉर्मल मीटिंग्स में कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल मीटिंग्स में कैसी होनी चाहिए। और ज़ाहिर है फॉर्मल मीटिंग्स सबको ही कनेक्ट करती है। इस फ्लैग में सब कुछ आ जाता है, कॉर्पोरेट मीटिंग्स आ जाती है, डिनर्स आ जाते हैं, एट्सेट्रा। एंड इनफॉर्मल मीटिंग्स में ऑब्वियसली वो तमाम चीज़ें जो फॉर्मल नहीं कहलाती। तो चलिए आइए जानते हैं। आज मैं खुद भी बहुत कुछ जानना चाहूँगी, सीखना चाहूँगी और आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं थेरेपी एंड बियॉन्ड के CEO, साइको एनालिस्ट मिस्टर अली मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं जी? गुड सर, थैंक यू। सर, जैसे कि आपने जाना कि आज हम आपसे जानना चाहेंगे, ज़ाहिर है आप साइको एनालिस्ट हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले बताइए, मैं कैटेगराइजेशन पे तो बाद में जाऊँगी। पहले बताइए कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? डज़ इट रियली मैटर? जी, बड़ा रेलेवेंट सवाल है आपका ये। देखिए, बॉडी लैंग्वेज, जब हम वर्ड बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं तो हमें क्या समझ आती है कि हमारी जो जिस्म की ज़बान है, ये वो चीज़ है। ये एक टूल ऑफ कम्युनिकेशन है बेसिकली। 17 साल के करीब का अरसा मुझे हो गया है लोगों के बिहेवियर्स को स्टडी करते, क्योंकि हमारा काम भी लोगों के बिहेवियर्स को स्टडी करना, उनको मॉडिफाई और रेक्टिफाई करना है। तो इसलिए ये एक हमारा बहुत आम तौर पे हमारा मामूल है कि बॉडी लैंग्वेजेज़ और लोगों के बारे में ये चीज़ पढ़ते रहना। बॉडी लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है कि ये एक वो लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में रिगार्डलेस कोई इंसान है या हैवान है, ये सब एक जैसी ही बोलते हैं। अ, ज़्यादातर तकिया हम किस पे करते हैं? अपनी वर्बल पर्सुएशन पे, यानी ज़बानी तरगीब पे, लेकिन उसका असर सिर्फ 7% होता है। 93% बॉडी लैंग्वेज का असर होता है और हम बड़ी कन्वीनियंटली इसको जाने देते हैं। हम कभी इस चीज़ को सोचते ही नहीं हैं कि ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें मास्टर करना चाहिए, जिसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी चाहिए। 17 साल से मेरे देखने में ये आया है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, बड़े कमाल के लोग होते हैं, जिनके इर्द-गिर्द लोगों का हजूम लगा होता है और लोग जो हैं उनके साथ कोई ताल्लुक कायम करना चाहते हैं, उनसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, उनके इर्द-गिर्द रहना चाहते हैं, उनकी छतो-छाया में रहना चाहते हैं। और उसी तरीके से कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जिनके पास लोग उनके साये से भी डरते हैं, उनके पास कभी भी नहीं जाना चाहते। मुझे हमेशा इस चीज़ की, जब मैं छोटा था, कभी समझ नहीं आती थी कि किस तरह मेरी वालिदा को मेरे एक उस ख़ास दोस्त के ऊपर शुरू से ही शक था, बड़ी वियर्ड फीलिंग थी और हमेशा कहती थी कि बेटा, ये आपका जो दोस्त है इससे मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती। और फिर 10 से 15 से 20 साल बाद जाके हमें पता चला कि अम्मी हमारी बिल्कुल ठीक कहती। फिर मुझे ये भी समझ नहीं आती थी कि किस तरह हमारे जो टीचर्स होते हैं, वो सिर्फ़ एक सवाल पूछ के एक स्टूडेंट से, और किस तरह से वो उसको जवाब दे रहा है, वो बता देते हैं कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। पहले तो हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब समझ आती है। उसका जवाब है बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी की जो लैंग्वेज है, ये बेसिकली हमारे लिम्बिक सिस्टम की लैंग्वेज है। ठीक। यानी कि हमारा जो मैगडिलियन ब्रेन है, जो हमारा एनिमल ब्रेन है, ये उसकी लैंग्वेज है। और ओह! इसलिए उसकी जो लैंग्वेज है, ये दुनिया में चाहे इंसान हो, हैवान हो, उसकी लैंग्वेज सेम होती है। आप ये देखें कि इंसान का एक एक्शन होता है और एक रिएक्शन होता है। तो जो लिम्बिक सिस्टम की लैंग्वेज है, ये ज़्यादा रिएक्शनरी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है। मिसाल के तौर पे, और रिएक्शन का जो ताल्लुक होता है, वो ताल्लुक होता है आपके स्टिमुलस के साथ। मिसाल के तौर पे, अगर आपको कोई लार्ज कोई स्टिमुलस मिला है, ट्रिगर मिल आपको कोई चीज़ कर जाए। कोई ट्रिगर कर जाए, कोई हाँ चीज़ जी। मिल जाए, जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे बैठे हैं और एक बड़े ऊँचे से बैंग की आवाज़ आती है, लेट्स सपोज़, अल्लाह ना अच्छा, करे। बैंग। बड़े बिग बैंग की ओके। आवाज़ आती, कोई गन शॉट की आवाज़ आती, कोई बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आती है, किसी चीज़ टूटने की आवाज़ आती, तो हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी? हुँ। रिगार्डलेस आप फीमेल हैं, मैं मेल हूँ, हम दोनों की बॉडी एक तरीके से रिएक्ट करेगी। और वो क्या करेगी? हमारे हाथ, हमारी बाजू और हमारी टाँगें, ये एक ऐसी क्राउचिंग पोज़ीशन में चले जाएँगे जो कि हमारे पेट को, हमारी छाती को और हमारे थ्रोट को कवर कर ले। ये हमारा एक रिएक्शनरी मेजर है, जो हर इंसान तकरीबन इसी ही स्टांस में जाता है जब कोई बहुत बड़ा स्टिमुलस उसको मिलता है। हमारी आँखें पूरी खुल जाएँगी, हमारे आईब्रोज़ रेज़ हो जाएँगी, हमारा माउथ पूरा खुल जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर इन हम लें, अपने मसल्स को ऑक्सीजन देने के लिए। आँखें पूरी खुल जाएँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर विज़न हो हमारा। आईब्रोज़ रेज़ हो जाएँगी, चीक्स लोअर्ड हो जाएँगी टू सोक इन ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये एक रिएक्शन होगा। अब इसका ताल्लुक अगेन, जैसे मैंने आपको कहा, कि एक लार्ज स्टिमुलस के साथ है।
اب جب یہ ہوتا ہے تو انسان کو یہ لگتا ہے کہ انسان اس ٹائم کا اسٹیٹ آف کنفیوژن میں چلا جاتا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو یہ باڈی آٹومیٹکلی ایک آٹومیٹڈ رسپانس ہے باڈی کا, آپ جان کے یہ کام نہیں کرتے. آن دا کانٹری, اگر آپ کو ایک اسمال اسٹیمولس ملتا ہے, اسمال اسٹیمولس کی مثال کے طور پہ میرے پاس ایک انسان آتا ہے اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ بھائی آپ کا جو ایک سب سے بڑا سیکرٹ ہے نا لائف کا, وہ مجھے پتہ ہے, اور وہ اتنا کہہ کے جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. تو اس میں بھی میرا لمبک سسٹم ٹریگرڈ ہوگا, مجھے ریئیکٹ کرے گا. ریئیکشنری کون سا ہوگا. راز ہے اس کے پاس؟ کون سا راز ہے اس کے پاس, لیکن اتنا ٹریگر نہیں ہوگا جتنا کہ بگ بینگ میں ہوا. اور اس صورت میں کیا ہوگا, ویریشنس ہے, ویری ویریشن ہے. کرتا ہے. اس صورت میں میری باڈی کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی کہ میں اس کو کانسٹنٹلی دیکھنے لگ جاؤں گا, میرا بلنک ریٹ 0 ہو جائے گا, میرا دماغ سوچ میں پڑ جائے گا کہ اس کو کیسے پتہ ہے, اور میں اس کے اوپر سے اپنی آنکھیں نہیں ہٹا پاؤں گا, اور میں ایک ایسی اسٹیٹ میں چلا جاؤں گا جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف اسٹیئرنگ, کہ میں اس کو دیکھتا ہی رہوں گا وداؤٹ اینی کانشیس ایفرٹ کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں, اور میرا دماغ جو ہے وہ کانسٹنٹلی مجھ سے کہتا رہے گا کہ یہ کیا ہوا. یہ اسٹیمولس اسمال ہے. ایسا ریئیکٹ باڈی اس لیے کرتی ہے کیونکہ ہمارا دماغ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے امیڈیٹلی کوئی ڈینجر نہیں ہے. پہلے اسٹیمولس میں جو بڑا اسٹیمولس تھا اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فوری طور پہ ڈینجر آ گیا, اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ڈینجر نہیں ہے لیکن بعد میں جا کے پڑ سکتا ہے, تو آل سارٹ سم تھنگ آؤٹ. اسے انگزائٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایبسلیوٹلی دونوں صورتوں میں یو انگزائٹی ہے. اسٹارٹ فیلنگ, یو گیٹ انٹو اے اسٹیٹ آف, مطلب پینک کر جائیں آپ, اور اس طرح سے. بالکل, Could یہ be. پہلی بھی اسٹیٹ انگزائٹی ہے, یہ بھی اسٹیٹ انگزائٹی ہے. اس میں بہت زیادہ انگزائٹی ہوئی ہے, اس میں آپ کو بہت تھوڑی کم انگزائٹی ہوئی ہے, لیکن یہ ذرا لانگ لاسٹنگ رہے گی. جو اسمال اسٹیمولس والی انگزائٹی ہے یہ لانگ لاسٹنگ رہے گی جب تک میں اس کا کچھ نہ کچھ حل نہیں نکالوں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. باڈی لینگویج, جب انسان اس دنیا میں آیا تھا نا, تو شروع میں جو سب سے پہلی بولی جانے والی لینگویج تھی وہ باڈی لینگویج تھی. باڈی لینگویج کمپرائز 3 چیزوں کا کرتی ہے. ایک آپ کے فزیکل بیہیویئرز جو آپ کی باڈی ڈپکٹ کرتی ہے, ایک آپ کے فیشیل ایکسپریشنز, اور تیسرا آپ کی آئی موومنٹ. یہ 3 چیزیں ہیں باڈی لینگویج کے اندر. اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ تکیہ وربل پرسویشن یعنی زبانی ترغیب پہ کرتے ہیں, تو اکثر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. میں اپنی آرگنائزیشن چلاتا ہوں تو مجھے اکثر اپنے امپلائیز سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آج آپ لیٹ کیوں ہیں, اور بڑا ٹپکل سا جواب آتا ہے مجھے پتہ بھی ہوتا ہے مجھے کون سا جواب آگے سے ملے گا, اور ہمیں کئی دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, زیادہ اندازہ ہمیں ان کی باڈی لینگویج سے لگانا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد ہمیں ان کا پیٹرن پتہ لگ جاتا ہے. جب ہمیں کسی انسان کا پیٹرن پتہ لگ جاتا ہے تو پھر ہمیں زیادہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. باڈی لینگویج کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ دنیا میں ملٹی ملینئرس کو دیکھیں, بلینئرس کو دیکھیں, ان سب کی ایک ہی باڈی لینگویج ہوتی ہے, اور انہوں نے اپنی باڈی لینگویج کو اس طرح سے ماسٹر کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی باڈی لینگویج کو استعمال کر کے دوسروں کی باڈی لینگویج انفلوئنس کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر اون نیڈز اینڈ ڈیزائرز. جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں سر کل میرا انٹرویو ہے, CSS کا انٹرویو ہے, یا کوئی میرے پاس آیا سر میرا کل ایسٹرو فزکس کا انٹرویو, تو میں کیا کروں, میرے تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں, انٹرویو کبھی بھی سبجیکٹ سے نہیں جیتا جاتا, انٹرویو باڈی لینگویج سے جیتا جاتا ہے. اور باڈی لینگویج کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ باڈی لینگویج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ باڈی لینگویج کی سائنس کو سمجھیں اور پھر اپنی باڈی لینگویج اس طرح سے ایڈجسٹ کریں تاکہ اگلا بندہ آپ کو وہی رسپانس دے جو آپ چاہتے ہیں, ٹھیک, جس کو ہم مررنگ ٹیکنیک بھی کہتے ہیں. آل رائٹ. اس طرف بھی آنا چاہوں گی میں, لیکن اس سے پہلے یہ پلیز بتائیے, آپ اپنی باڈی لینگویج یا اپنی باڈی پرسنالٹی کو, یا جو آپ پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں اپنا آپ, اگر آپ اس کو ولنریبل کر دیں تو وہ بھی میٹر کرتا ہے, اور اگر آپ اس کو ولنریبل نہیں کرتے اور آپ اس میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پراپر فارمیشن ہوتی ہے جو کہ سامنے والے کو پورٹری کرتی ہے, ایک بہت ہی اچھی شیپڈ اپ پرسنالٹی, تو وہ بھی میٹر کرتی ہے. تو یہ ٹیکنیک سے نا, اگر آپ انٹرویو پہ جا رہے ہیں اور آپ کا CSS کا ہے یا کسی بھی اور اسٹیج پہ آپ کا کوئی انٹرویو ہے جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی کے لیے, تو آبویسلی اس میں تو یہ سب چیزیں برابر ہیں. تو وہ بتائیں کہ پھر آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہو, کہ آپ ولنریبل نہ لگ رہے ہو, یا آپ کی پرسنالٹی جو پوری فارمڈ میں شیپڈ اپ ہو, کانفیڈنس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہو. بیکاز آپ نے جس طرح کہا, نان وربل کمیونیکیشن ہوتا ہے اور ایک وربل کمیونیکیشن ہوتا ہے, جسٹرس کے تھرو جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے یہاں پر. تو پلیز بتائیے. جی, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو وربل کمیونیکیشن ہے اس کا اثر کو تقریباً 7% ہوتا ہے, 93% باڈی لینگویج کا ہوتا ہے. یس, جب ہم کسی بھی انٹرویو میں جاتے ہیں تو ہم بول کیا رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا, ہم کر کیا رہے ہیں فرق اس سے پڑتا ہے. ریپرزنٹیشن آ جاتی ہے یہاں پہ آپ کی. ہماری پریزنٹیشن آ جاتی ہے. ابھی جیسے جس چیز کی آپ نے بات کی اس کو ہم کہتے ہیں کانفیڈنس اسٹانس. اب یہ کانفیڈنس اسٹانس کیسے ہوتا ہے؟ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر واٹ از کانفیڈنس. میں ان کو کہتا ہوں کانفیڈنس از نوئنگ یور سبجیکٹ ویل. اگر آپ کو آپ کا سبجیکٹ اچھے طریقے سے آتا ہے تو یو آر فلی کانفیڈنٹ. آپ کو موقع چاہیے کہ مجھے پوچھے اور میں آپ کو بتاؤں. اگر آپ کو آپ کا سبجیکٹ ہی نہیں نہ آتا تو ریگارڈلیس آپ جتنا مرضی ایکٹ کر لیں کانفیڈنٹ,
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کی باری آئے گی نا تو آپ رہ جائیں گے, ہولو ہال ہو جائے گا. وہ Yeah. کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ بریگنگ اف یو کین بیک اٹ اپ. محمد علی ہمیشہ یہ بات کرتا تھا, جو باکسر تھا, وہ کہتا تھا اٹس ناٹ بریگنگ اف یو کین بیک اٹ اپ. اگر آپ کسی بھی چیز کو بیک اپ کر سکتے ہیں, اور دس از ایگزیکٹلی واٹ یو یوزڈ ٹو ڈو ان دی رنگ. جب وہ باکسنگ کرنے جایا کرتا تھا کسی بھی اپوننٹ کے ساتھ, تو پچھلے 5-6 دن پہلے, فائٹ سے پہلے, وہ ان کی سکن کے اندر گھسنا شروع کر دیتا تھا, اپنی باڈی لینگویج کو اتنا اسرٹیو اور اتنا ڈومیننٹ کر لیتا تھا کہ اگلا بندہ سائیکولوجیکلی میچ پہلے ہی ہار جاتا. اور پھر جب وہ رنگ میں جاتا تھا پھر وہ اس کے ساتھ وہی کرتا تھا جو اس نے کہا ہوتا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں مینیفیسٹیشن, کہ آپ کسی چیز کو بولیں اور پھر اس کو پریکٹس کریں اور پھر جا کے وہی اس کو کریں. سو باڈی لینگویج کی جب آپ بات کرتے ہیں, ہم کسی کے پاس انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی باڈی لینگویج ایڈجسٹ کریں, ہمیں ان کی باڈی لینگویج سمجھنی چاہیے. اب جب آپ جا کے بیٹھتے ہیں جب انٹرویو دے کے زیادہ تر بچے باہر آتے ہیں, تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہم نے انٹرویو کلیئر کیا یا نہیں کیا. لیکن اگر آپ کو باڈی لینگویج اسٹڈی کرنی آتی ہے تو آپ کو ڈیورنگ دا انٹرویو پتہ لگ جائے گا کہ آپ اس کو کلیئر کریں گے کہ نہیں کریں گے. اور اگر تو آپ کو سائن اینڈ سمٹمز اگلے بندے سے وہ پازیٹیو مل رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے رزلٹ نیگیٹو نہیں ہو سکتا. When you walk in for an interview, as soon as you go into the room, آپ سب سے پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا انٹرویور ہے وہ کس باڈی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے, کس باڈی سٹانس میں بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کو ممک نہیں کرتے, آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ بالکل اسٹریٹ, شولڈرز ڈاؤن, چیسٹ آؤٹ, چن اپ, بالکل سینٹر میں آپ جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. لیگز آپ کراس نہیں کرتے, آرمز آپ کراس نہیں کرتے, نہ تو آپ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھتے ہیں, نہ آپ لیگز کراس کرتے ہیں. آپ لیگز بالکل سیدھی رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ ان کے اوپر پلیس کر دیتے ہیں, بیکاز آپ کی وہاں پہ پوزیشن یہی ہوتی ہے. جب انٹرویو آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کر کے سوال کر رہے ہیں یا پھر وہ سی وی کی طرف دیکھتے ہوئے آپ سے سوال کر رہے ہیں. دوسرا, اگر تو وہ سی وی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال آپ سے کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گونگلوؤں سے مٹی اتار رہے ہیں فی الحال. اگر وہ آپ کی طرف دیکھ کے آپ سے سوال کر رہے ہیں اور آپ کے جواب کے ہر 30 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کے بعد وہ 1-2 نوٹس کرتے ہیں, تو اس کا مطلب تھنگز آر گوئنگ ان اے پازیٹیو ڈائریکشن. اگر تو وہ اسمائل کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کے ساتھ, تو آپ بھی ان کے ساتھ اتنا ہی اسمائل کیجئے جتنا وہ کرتے ہیں, اینڈ دین واپس اسمائل کو نارمل سی پہ لے جائیے. اس کو ہم کہتے ہیں مررنگ. ہم مرر کرنے کی کوشش کریں. لیٹ سپوز اگر آپ کا انٹرویور آپ کے ساتھ اسمائل نہیں کر رہا, تو تھوڑی دیر بعد آپ 2 ملی میٹر اسمائل اپنے چہرے پہ لا کے فار 3-4 سیکنڈز آپ دوبارہ نارمل پہ چلے جاتے ہیں, جسٹ ٹو ٹیسٹ دا واٹرز کہ کیا وہ مجھے اسمائل بیک کرتا ہے. بیکاز جب تک وہ اسمائل بیک نہیں, وہ کہتے ہیں دے ہیو ٹو لائک یو ٹو گیو یو دا جاب. اٹس پیریڈ, سمپل. مطلب آپ دنیا کی کوئی ٹاپ یونیورسٹی سے آئے ہوئے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں, اٹ ڈزنٹ میٹر اف دے لائک یو. اور یہ مجھے یاد ہے جب میں ویزا ایمبیسی کے ساتھ کام کیا کرتا تھا, بہت پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو اس میں بھی وہ یہی کہتے تھے کہ وی ہیو ٹو لائک دیم ٹو گیو دا ویزا. اگر ہم ان کو پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ فار دا انفارمیشن ٹو بی پروسیس تھرو ٹو دا لاجیکل برین, اٹ فرسٹ ہیز ٹو گو تھرو دی ایموشنل برین. اور ہمارا جو ایموشنل برین ہے, اگین ہمارا لمبک سسٹم, اور لمبک سسٹم کی جو لینگویج ہے وہ باڈی لینگویج ہے, تو اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی لمبک سسٹم کرے گا. تو لمبک سسٹم یعنی ایموشنل, آپ کو ایک وائبس مل جاتی ہے, وہی وائب ہے. ایموشنل برین از دا وائب, وہی سگنل آپ کو اس وقت پہنچ جاتا ہے, وہی وائب ہے جو آپ کریٹ کرتے ہیں آن این انکانشیس لیول, اور اس کی بیس پر ہی آپ اپنا ڈیسیجن بنا رہے ہوتے ہیں بائی دی اینڈ آف دی ڈے. دیٹ از ٹرو, دیٹ از ٹرو. بیکاز آج تک مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں لیٹس سپوز 10 نوکریاں کی ہیں, تو میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کسی بھی نوکری میں میری چاہت ہوتی تھی کہ مجھ سے میری ڈگری مانگو, مجھ سے میری ڈگری پوچھو, سو دیٹ آئی کین ٹیل یو ہاؤ ایجوکیٹڈ آئی ایم. لیکن کبھی کسی نے نہیں پوچھا, نوکری مل جاتی تھی. اور پھر مجھے لگتا تھا کہ شاید ڈگریز کی ضرورت نہیں ہوتی. بٹ جب ہم انٹرویو کرنے کی اسٹیجز پہ آئے اور ہم نے یہ سارا کچھ سیکھا, تو ہمیں پتہ لگا کہ باسز دیکھتے کیا ہیں. باسز یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیا آپ فلیکسیبل ہیں یا نہیں ہیں, کیا آپ کے اندر آرڈر فالو کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے, کیا آپ کریٹو ہیں کہ نہیں ہیں, کیا آپ صرف ایسے ہی ہیں جن کو کہا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں, یا آپ خود سے کوئی انیشیٹو لیتے ہیں, خود سے کوئی رسپانسبلٹی لیتے ہیں اور کوئی نیا آئیڈیا آگے لے کے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں. اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو بی رچ, اسٹارٹ ایکٹنگ لائک رچ. اف یو وانٹ ٹو بی ایجوکیٹڈ, اسٹارٹ ایکٹنگ لائک ایجوکیٹڈ. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ابو ایوریج ہونا چاہتے ہیں تو ڈیولپ این ابو ایوریج ہینڈ شیک, ڈیولپ این ابو ایوریج واک, ڈیولپ این ابو ایوریج ایوری تھنگ. یہ آپ کو چیزیں ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں. اور اگین بات کہاں پہ آتی ہے, باڈی لینگویج پہ. جب آپ چلتے ہیں تو آپ چلتے کیسے ہیں, آپ کی اسٹرائڈ کیسے ہے, کیا آپ کی اسٹرائڈ ہے یا آپ کی گیٹ ہے, اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جب ہم کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج کی امپورٹنس کیا ہے, تو باڈی لینگویج کی امپورٹنس یہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اپنی زندگی میں آپ کو نہ صرف باڈی لینگویج سمجھ آنی چاہیے, بٹ اس باڈی لینگویج کو استعمال بھی کرنا آنا چاہیے فار سکسیس. ٹھیک, اب مجھے یہ بتائیے, یہاں تک تو ہم پہنچ گئے, لیکن اس میں کیا کیا چیزیں میٹر کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کانورسیشن میں ہیں,
کسی کے ساتھ کانورسیشن کر رہے ہیں یا ڈیٹ پر ہیں, آپ کی کوئی میٹنگ چل رہی ہے, وہ کوئی بھی میٹنگ ہو سکتی ہے, کوآپریٹ ہو سکتی ہے, انفارمل ہو سکتی ہے, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. سو ناؤ وین یو سی دی ادر پرسن سٹنگ, تو آپ لوگ کا کیسا ہونا چاہیے کریکشن, اور وہاں سے آپ کس طرح سے اس کو انالائز کرتے ہیں, ایویلویٹ کرتے ہیں دوسرے کی پرسنالٹی کو, اس میں کیا کیا چیزیں میٹر کرتی ہے, ہیڈ ٹو ٹو, یہ بتانا شروع کیجیے ٹرن بائی ٹرن ود میننگس. ٹرو. اچھا دیکھیے, سب سے پہلی جو آپ نے بات کی, اگر ہم ڈیٹ کی بات کریں, جو کہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے, اس کو میں تھوڑا سا اف یو کلیریفائی. وانٹ اے ڈیٹ کوڈ بی اینی تھنگ نا, کوئی میٹنگ ہو سکتی ہے, کوئی کارپوریٹ قسم کی بھی میٹنگ ہو سکتی ہے, اف دیر از اے کپل ود سم انٹینشنز ٹو گو اہیڈ ان سم ریلیشن شپ, سو اٹ کوڈ بی دیٹ. جی, سب سے پہلے تو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آئی موومنٹ ہوتی ہے. جب آپ کو کوئی دیکھتا ہے اور آپ اس کو پسند آتے ہیں تو آپ کے جو پیپلز ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ کے پیپلز ڈائلیٹ ہوتے ہیں تو اگلے بندے کو, اگر تو اس کے پاس باڈی لینگویج کی کوئی تھوڑی بہت نالج بھی ہے, تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں ان کو پسند آ گیا. دوسری جی چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کا سٹینس ہوتا ہے. اگلا آپ کو رسپیکٹ کتنی دیتا ہے, ایکشنز, جس کو ہم کہتے ہیں ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. جو اگین باڈی لینگویج میں ہوتی ہے کہ ان کی باڈی کیا کہہ رہی ہے. اگر آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور اگر وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہیں یا آپ ان میں انٹرسٹڈ ہیں, تو قدرتی آپ لوگ لین فارورڈ کر جائیں گے. اگر آپ ٹیبل پہ لین فارورڈ کرتے ہیں, آپ تھوڑا سا ایگزامپل ہے کہ ایک ریلیکس پوسچر کیا ہوتا ہے. آپ کبھی اپنی فرینڈس کے ساتھ کافی پہ گئے زیرو, ہوں گے. آئی مین لائک زیرو ٹینشن گیون ایک ہوتی ہے ایگزیکٹلی. تو آپ اگر پرسنالٹی, اپنی فرینڈس کے ساتھ کبھی کافی پہ گئی ہوں گی تو آپ دیکھیں گے تو آپ لوگ تھوڑا سا آگے ہو کے ہاتھ تھوڑے سے, being inquisitive and feeling like getting involved in the conversation. ٹرو, Yes. وہ آپ لین فارورڈ کر جاتے ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے دماغ کو جو چیز اچھی لگتی ہے, ہمارا دماغ اس کے قریب جانا چاہتا ہے. Right. سو ریگارڈلیس آپ چاہے 10 فٹ دور بیٹھے ہیں یا 5 فٹ دور بیٹھے ہیں, وہ تھوڑا سا لین فارورڈ کر کے اگر آپ سے بات کر رہے ہیں تو سمجھ لیں وہ آپ میں بہت انٹرسٹڈ ہے. اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ ایک کان آپ کی طرف کر کے بات کو سنتے ہیں تو سمجھ لیں وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں, وہ آپ کی بات سننا چاہ رہے ہیں. اگر وہ صرف سیدھا سر رکھتے ہیں, کوئی کان آپ کی طرف نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی خاص, Yeah. وہ سن رہے ہیں بٹ انڈرسٹینڈ نہیں Not کر رہے. really. Yes. ناٹ ریئلی. دوسرا, ہر 2 منٹ بعد کیا وہ ایک اسمائل دیتے ہیں, اور پھر اسمائل سے مجھے یاد آیا کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جانچنا کہ کیا جو وہ اسمائل آپ کو دے رہے ہیں یہ اصلی اسمائل ہے یا نقلی اسمائل ہے, ریئل اسمائل ہے یا فیک اسمائل یہ ہے, فارمیلٹی ہے. یا فارمیلٹی ہے. اب یہ کیسے جانیں گے؟ اسمائل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہے جن کا نام تھا ڈوشین ڈی بلونی. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور بہت کام کیا انہوں نے باڈی لینگویج میں. سب سے زیادہ کام ان کا اسمائل پہ تھا, اور اسی لیے اسمائل کو دا ڈوشین اسمائل بولا جاتا ہے, جس کو ریئل اسمائل کہتے ہیں. ہوتا یہ کہ جب آپ ریئلی اسمائل کرتے ہیں, جب آپ دل سے ہنستے ہیں یا مسکراتے ہیں, تو آپ کی آنکھوں کے جو باہر والے کونے ہوتے ہیں ان کے اوپر چند رنکلز پڑتے ہیں. Yeah. Right. ٹھیک ہے جی. اب تو وہ رنکلز پڑتے ہیں اور ساتھ وہ ایک اسپیسیفک پیٹرن میں رنکلز پڑتے ہیں. اور وہ پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ وہ پیٹرن یہ ہوتا ہے, Crow lines. نو, کرو فیٹ آر لٹل ڈفرنٹ. جو رنکلز کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نیند کی کیفیت میں جیسے آنکھیں ہوتی ہیں نا, تو اصلی اسمائل میں بالکل ویسے ہی آنکھیں ہوتی ہیں. آپ کی آنکھیں پوری طریقے سے کھلی نہیں رہ سکتی. اچھا, یہ شاید آپ کے لیے اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہو بیکاز کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں 2 قسم کے ہوسٹ ہوتے ہیں, ایک سکسیزفل اور ایک انسکسیزفل, ایک کامیاب اور ایک وہ جو بہت زیادہ کامیاب نہیں. اور ان کے پیچھے کامیابی کا صرف ایک راز ہے, اور وہ ہے دا ڈوشین اسمائل. اگر تو وہ اپنی ہوسٹنگ کے دوران سچی اسمائلز دیتے ہیں, فیک اسمائلز نہیں دیتے. ابھی میں آپ کو فیک اسمائل کا بھی بتاتا ہوں وہ کیا ہوتی, تو وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں بیکاز لوگوں کو سچی اسمائل کنٹیجیس ہوتی. تو جب آپ اسمائل کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے لوگ اسمائل کرتے ہیں. آپ کتنے چہروں پہ اسمائل لے کے آ رہے ہیں آپ کو شاید اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ڈوشین اسمائل ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی آنکھوں کے پاس کچھ چنٹے سے پڑتی ہیں. دوسرا, آپ کی جو چیکس ہیں وہ ریزڈ اپ ہوتی ہیں, پشڈ اپ نہیں. ریزڈ اپ کا مطلب ہے جب آپ کو برین سے میسج آتا ہے کسی چیز پہ خوش ہونے کا, اسمائل کرنے کا, تو وہ ریزڈ اپ ہوتی ہیں, ماؤتھ وائڈنڈ نہیں ہوتا اس میں. بیکاز جب ہم نقلی اسمائل کرتے ہیں نا تو ہم اس میں منہ زیادہ کھولتے ہیں کہ لگے ایسے کہ میں واقعی ہنس رہا ہوں یا میں اسمائل کر رہا ہوں, بٹ وہ ہوتی نہیں ہے اسمائل. سو ادھر سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فیک اسمائل ہے یا پھر یہ ریئل اسمائل ہے. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ, اور جب آپ ڈیٹنگ کی بات کرتے ہیں, رشتوں کی بات کرتے ہیں, یا ایون جب آپ جاب انٹرویو کی بھی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو اسمائلز مجھے مل رہی ہیں یہ ریئل اسمائل ہیں یا فیک اسمائلز. جب آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر آپ اس حساب سے اپنی باڈی لینگویج اس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر انہیں ایک کپل بیٹھا ہوا ہے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ بھئی لڑکا شاید میرے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو پھر ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ لیٹس ریپ اپ دا میٹنگ کوئکلی اینڈ گو ٹو آور اون سیپریٹ تھنگس. اگر تو آپ اس کو زیادہ بڑھائیں گے, زیادہ لمبا کریں گے, تو آبویسلی پھر اس کا نتیجہ تو کوئی نکلنے والا نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں بڑا فوکس کرنا پڑتا ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کا تعین کرنا. یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جو بڑے بڑے ادارے ہیں, وہ سارے
बॉडी लैंग्वेज के कोर्सेज मास्टर कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि जब हमने किसी चोर को पकड़ना है तो सच उसने बोलना नहीं है। ज़बान और बॉडी में एक फ़र्क है, ज़बान झूठ बोल देती है, बॉडी झूठ नहीं बोलती, ठीक है। तो जब आप किसी से सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने चोरी की है, वो ज़बान से तो बोल देगा कि नहीं मैंने चोरी नहीं की। इन्वेस्टिगेशन में भी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। मैटर ही ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज करती है। आपको साइकोलॉजिस्ट उन्होंने बिठाए इसीलिए होते हैं कि भाई बताएं हमें कि ये सच बोल रहा है, एवेल्युएट करें कि सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो इन चीज़ों को देखते हुए तो फिर हम ये कहते हैं कि किस तरह से हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को फुली कॉन्फिडेंट कर लें, उसके भी कुछ स्टैंस हैं। जैसे मर्दों के अंदर ये कहा जाता है कि एक होता है जिसको हम द माचो पोज कहते हैं, कैप्टन मॉर्गन पोज कहते हैं, दिस इज द वो कैसा होता है? मोस्ट कॉन्फिडेंट बताइए। पोज इन द वर्ल्ड। कैप्टन मॉर्गन पोज, एक कैप्टन साहब थे जो शिप के कैप्टन थे, ये असली बंदे थे, उनके एक बेवरेज के ऊपर भी इनकी तस्वीर बनी होती है। तो जो कैप्टन मॉर्गन पोज है उसमें मर्द करता क्या है कि अपनी चेस्ट आउट करता है, शोल्डर्स डाउन करता है, चिन अप करता है, अपनी एक टांग को किसी प्रॉप के ऊपर रेस्ट करता है, उसके ऊपर हाथ रखता है, इसको कहते हैं द कॉन्फिडेंट स्टैंस, द कॉन्फिडेंट। ये कैप्टन मॉर्गन पोज है। उसका मतलब क्या होता है? आई ओन द प्लेस अराउंड मी, आई ओन दिस एरिया, आई एम द किंग। ये उसके कॉन्फिडेंस का लेवल होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी आप नोट करें कि खवातीन को देख लें, आप अपने घर में जैसे होती हैं, अगर आप खवातीन हैं वो अपने घर में कोई नॉर्मल ट्राउजर्स या कोई लूज सी शर्ट पहन के घूम रहे हैं तो बड़े आराम से इधर घूमते रहेंगे और अक्सर अपनी जूतियां घिसाते हुए भी घूमते रहेंगे। लेकिन जब उनको साड़ी पहना दें कभी आप, तो आप देखिए उनकी उनकी पूरी पर्सनैलिटी में कैसे स्विच आता है, कैसे टर्न आता है, और वो कैसे नज़ाकत की टॉप नॉच लेवल पे चले जाते हैं। कपड़ों का भी बड़ा इफेक्ट होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज पे। एक इंसान को आप धोती पहना दें तो वो एकदम एक गांव के माइंड सेट में चला जाएगा। उसी इंसान को अगर आप 3 पीस सूट पहना दें तो वो साथ ही बहू बन जाएगा, साहब बन जाएगा। तो ये वो कोई कॉन्शियसली नहीं करते, ये वो एक्चुअली अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। हम कहते हैं कि स्टार्ट डूइंग इट कॉन्शियसली। जब आप कॉन्शियसली करते हैं तो रिजल्ट्स फिर आपकी मर्जी थिंग्स आर के आते हैं। डिफरेंट। यस, थिंग्स आर डिफरेंट। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को डिपिक्ट करते हुए आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब आपने पूछा कि दो लोग अगर गए हैं वो एक दूसरे अब ये तयन करना चाह रहे हैं कि क्या ये लड़का या लड़की मुझसे सच बोल रही है या नहीं बोल रही, तो इंस्टेड कि आप उनसे पूछें कि क्या आप मुझसे सच बोल रहे हैं, आप सिर्फ उनकी आई मूवमेंट को देख लें। अगर तो वो आईज रोल कर रहे हैं या अगर तो वो आइज रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो तंग आए हुए हैं, यू नो दे वांट टू गो, वो किसी चीज़ से एग्री नहीं कर रहे। अगर वो आप उनसे कोई सवाल पूछते हैं और वो अप लेफ्ट देख के आपको जवाब देते हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर आप उनसे कोई सवाल पूछते हैं और वो अप लेफ्ट देख के आपको ऐसे जवाब ऐसे ऐसे करके, जब आप मुझे कहती हैं आज आप लेट क्यों आए, तो मैं आपसे कहता हूँ जी वो थोड़ी ट्रैफिक थी। सो यू ट्राइंग टू मेक अप अ स्टोरी नहीं, एंड दिस इज द ट्रूथ। जब अप Really? एंड लेफ्ट पे हम देखते हैं तो ये सच होता है। जब हम अप एंड राइट पे देख के कोई एंड सवाल व्हाट का इफ समवन जवाब ट्राइज देते टू हैं, मेक अ स्टोरी अपवर्ड लेफ्ट देखकर, तो फिर अच्छा अब ये This is something, मैं बड़े you know? कमाल की बात है, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता। साइंस ये कहती है कि द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज कंट्रोल्ड बाय द राइट पार्ट ऑफ द right. ब्रेन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं लेफ्ट पे देखूंगा तो फिर मेरी राइट वाली चीज एक्टिव नहीं होगी, हो नहीं सकती। ये कोऑर्डिनेशन शायद 0.0001% लोगों में हो, बट ऐसा नहीं हो सकता। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब अगला आपको राइट को और ऊपर देख के आपको बता रहा है तो वो फैब्रिकेट कर रहा है कुछ स्टोरी। फॉर एग्जांपल राइट ऐसे ऊपर देख के, जैसे झूठ मिसाल के बोल तौर रहे पे हैं। आपने मुझसे पूछा, मैंने झूठ बोलना, आपने कहा लेट क्यों, तो मैं कहता तो हूँ ये जी आपका रश बड़ा राइट है, था। ये आपका लेफ्ट है। अब ये मेरा आपने राइट है, अच्छा हाँ, ये ये मेरा आपका राइट है, राइट और ये आपका लेफ्ट ये है। मेरा लेफ्ट है। सो नाउ इफ यू आर मेकिंग अप अ स्टोरी, तो वो जो झूठ होगा वो आप इस साइड पे इस करके साइड पे अगर देखेंगे। मैं राइट और ऊपर देख के बताऊंगा तो इसका मतलब मैं फैब्रिकेट कर रहा हूँ। अगर मैं लेफ्ट पे ऊपर देख के आपको So that's बताऊंगा the truth. कि ये सच बोल रहा हूँ। Okay. So now if I have to say something, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी, और झूठ बोला तो मैं ऐसे करूंगी। Okay. हाँ, बट अब ये कॉन्शियसली तो आप कभी भी नहीं करेंगे, Consciously I'm अनकॉन्शियसली trying to ऐसे figure ही out, but होता I है। don't need to do that obviously, लेकिन वैसे ही यू सी, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं मिसाल के तौर पे आपसे यही कहूँ कि अगर अब आप ऐसे ऐसे देख के तो नहीं बात करनी हाँ हर ऐसे तो वक्त। ये इंसान के हमें जो स्टिमुलस मिलता है ना, हमारी Right. बॉडी ऑटोमेटिकली It's उस पर automatic, yeah. तो उसको हम ये कहते हैं कि जब आपने अगले का झूठ पकड़ना है तो आपके लिए बहुत आसान है, बिकॉज यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिज आई बॉल्स, Right. ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिज ओन आई बॉल्स। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है तो मुझे तो वो नजर नहीं आएगा, बिकॉज आई एम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ माई ओन आई बॉल्स। आपको नजर आएगा बिकॉज यूर ऑन द राइट साइड। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, इसका ताल्लुक आपकी आंखों से ज्यादा है, मेरी से नहीं, क्योंकि आपने देखना है, आप एक्सटर्नल सोर्स है। तो दूसरी चीज जो आई मूवमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, जब कोई नीचे ही देखता है तो वो नदामत है, ठीक है जी, Oh. वो शर्मिंदगी है। और जब कोई डायरेक्ट आई कांटेक्ट करके आपसे बात करता है तो वो सच बोल। तो ये छोटी छोटी तो चीजें ये हैं। जो लेफ्ट साइड वाला था वो कौन सा वो सच आपके था? सवाल का जवाब दे रहा था। वो बेसिकली मैंने आपको कहा कि अगर आपने पूछा कि कोई इंसिडेंट किसी की जिंदगी में हुआ है, मैं लेट अगर हुआ हूँ वाकई ट्रैफिक की वजह से, और मैं आपको लेफ्ट ऊपर देख के बताता वो हूँ, जो स्टिमुलस रिकॉलिंग अ ठीक है। ट्रू इवेंट,
All right. اگر میں رائٹ پہ دیکھ رہا ہوں تو آئی ایم فیبریکیٹنگ اے فالس Trying to, okay. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ کے بتا رہا ہوں تو وہ سچ ہے, اور اس میں بھی کانٹیکٹ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں 5 سیکنڈز آن اینڈ 5 سیکنڈز آف. اچھا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آئی ٹو آئی بات نہیں کرتے, ماتھے پہ آنکھیں رکھ کے بات کرتے ہیں. ایسے مطلب ماتھے پہ آنکھیں رکھنے کے تو کوئی ایڈیم نکل آتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ کے آپ سے بات نہ کروں, بلکہ میں آپ کے فور ہیڈ پہ دیکھ کے آپ سے کانورسیشن کر رہی ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ آئی کانٹیکٹ اگر اوائڈ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ ان میں اتنا کانفیڈینس نہیں کہ وہ اس طرح نہیں, بات کر سکے. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. آئی واز کمنگ ٹو دس پوائنٹ. دیکھیے جب آپ, یہ بیسکلی ڈومینیٹنگ ٹیکنیک ہوتی ہے. ہاں کہ سامنے والے کو لگے پتہ نہیں ادھر کیا ہے. ہاں, یہ ایک ڈومینیٹنگ ٹیکنیک ہے. مثال کے طور پہ And اگر that's آپ نے, being overconfident, I guess. ہاں, اگر آپ نے کسی کو کنفیوز کرنا ہے Oh تو yes. یا تو آپ اس کے ماتھے پہ دیکھ کے بات کرنا شروع کر دیں, یا اس کے جوتوں پہ دیکھ کے بات ایسے کرنا جان شروع کے کر دیں. just try to صرف distract his attention. ہاں, صرف جوتوں پہ دیکھ کے بات کریں 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ, یا صرف ماتھے پہ دیکھ کے بات کریں, اگلا بندہ کنفیوز ہو جائے گا. So دوسری چیز اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ آؤٹ آف ریسپیکٹ بھی ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں اپنی آپ کو بات کرتا ہوں, وین آئی ٹاک ٹو فیمیلس تو میں زیادہ تر ان کے ماتھے پہ یا ان کے شولڈرس پہ دیکھتا ہوں. دس از واٹ وی بین ٹاٹ ان اسکول, کہ جب آپ نے فیمیل سے بات کرنی ہے تو یہ سیف پلیسز ہے. لک ایٹ دا فور ہیڈ, لک ایٹ دا شولڈرز اینڈ لک ایٹ دا نوز, دیٹس اٹ. یہ 3 پوائنٹس ہیں, ان پہ آپ نے دیکھ کے بات کرنی ہے. کیونکہ ڈائریکٹلی جس خاتون کو آپ جانتے نہیں, جب آپ ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو دے ڈونٹ لائک اٹ جنرلی. تو ہمیں گڈ سائڈ اینڈ بیڈ سائڈ کا بھی تھوڑا سا کانسیپٹ رکھنا چاہیے کہ اگلا بندہ جس سے میں بات کر رہا ہوں, اسپیشلی اف شی از اے فیمیل, وہ مجھ سے انکمفرٹیبل نہ ہو کسی بھی صورت میں, کسی بھی صورت میں. دوسری چیز جو آتی ہے آئے کے بعد, وہ آتی ہے فیشیل ایکسپریشنز. ویری امپورٹنٹ. وائی؟ ہمارے فیس کے 42 مسلز ہوتے ہیں, ایکچولی ہوتے 43 ہیں. گوگل کریں گے تو 42 نکلتے ہیں, بٹ میں 43 اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز میں ٹنگ کو انکلوڈ کر رہا ہوں اس کے بیچ میں. 43 مسلز ہوتے ہیں, اور 43 مسلز جو ہے نا, یہ 10,000 ایکسپریشنز بناتے ہیں. 10,000, یہ میں آپ کو ہائپوتھیٹکلی نہیں کہہ رہا, یہ جینوئنلی 10,000 ایکسپریشنز بناتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں صرف 7 کا پتہ ہے, اونلی 7 جو یونیورسلی ریکگنائز ہے. جیسے مثال کے طور پہ پہلا ہے فیئر یا خوف, دوسرا ہے اینگر یا غصہ, تیسرا ہے ڈسگسٹ, چوتھا ہے آپ کا سیڈنس, پانچواں ہے آپ کا سرپرائز, پھر ایک ہے چھٹا جوائے, اور چوتھا ہے کنٹیمپٹ. کنٹیمپٹ یعنی توہین. اب یہ وہ 7 ایکسپریشنز ہیں جو کہ یونیورسلی ریکگنائز ہیں. جب بھی بات کوئی کنٹیمپٹ بات ہوگی یا کوئی بات سیڈنس کی ہوگی تو ہمارا ایکسپریشن ایک جیسا ہی ہوگا, بیکاز یہ ہمارے لمبک سسٹم کا لینگویج ہے. اور ہمارے لمبک سسٹم کی لینگویج کیا ہوتی ہے, یاد رکھیے, فائٹ, فلائٹ, فریز, فلاپ اینڈ فرینڈلی. تو چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو, وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرے گا. جو لینگویج ہے ہماری, وہ ہمارے نالج برین کا کمال ہے, اس میں ہماری باڈی لینگویج کا کوئی کمال نہیں. تو ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا, اور ہمیشہ ان چیزوں کو یاد رکھنا کہ جب بندہ ایک پرٹیکولر طریقے سے کرتا ہے, مثال کے طور پہ جب آپ کسی سے بات کریں اور وہ بار بار اپنا ماتھا ایسے کر کے ماتھے کو کھجلاتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو اینالائز, ان کو یقین کرنے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے. اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں وہ ہر 2 منٹ بعد اپنی اسپیکٹیکلس کو چھیڑتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر اسکیپٹیکل اباؤٹ سم تھنگ. And it's touching nose. ٹچنگ نوز, اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہینڈ ٹو فیس سنڈروم, یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ جو ٹچنگ نوز ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہائی فائی اسٹیٹس ہے, کہ اگلا بندہ اپنے آپ کو اونچا اور آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے, اگلا بندہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ آئی ایم سم اچھا تھنگ بگ. ایسے جو ایسے کرتے ہیں, جو ہم ایسے کرتے ہیں یا یہ ایسے کرتے ہیں, اور آپ یہ کچھ لوگ دیکھیں, ایسے کرتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو دانا نکلا ہو یا کوئی پرابلم ہو, you know, it could be one of the reasons. and کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں, ہاں, یہ and ہینڈ ٹو then they're فیس just سنڈروم. trying to rub their chin for no good reason, just trying to, ہینڈ ٹو they're فیس just سنڈروم از ناٹ اے بیڈ تھنگ. اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ کے سامنے اپنے فیس کو ٹچ کر رہا ہے, تو اس کو یاد رکھیں کہ فیس ہماری ایک ایسی پرائیویٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم نہیں پسند کرتے کہ اس کو کوئی بھی ٹچ کرے. right. تو جب ہم اپنے فیس کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے ولنریبلٹی شو کر دی ہے کہ ہمیں پرابلم نہیں ہو رہی ہے, ہم اپنے فیس کو آپ کے سامنے ٹچ کر, وی ویری کمفرٹیبل ان یور پریزنس. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں سوچنا چاہیے. جیسے میں نے اپنے نوز کو کسی ریزن کی وجہ سے ٹچ کیا کہ کئی دفعہ ہمیں خارش بھی ہو جاتی. سو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اور اگین اسمائل کو دیکھتے ہوئے, آئی لینگویج کو دیکھتے ہوئے, فیشیل ایکسپریشنس کو دیکھتے ہوئے, باڈی لینگویج کو دیکھتے ہوئے, آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے. لیکن نہیں, اب بات کرتے ہیں کہ اگر جیسے آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اور بیٹھا ہوا ہو سامنے, تو اس کی پوری باڈی جو ڈائریکشن ہے وہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ اگر اس طرح ہے اور اس طرح بات کر رہا ہے, یا جو فیٹ ہے اس کی ڈائریکشن کہاں پہ پوائنٹ آؤٹ ہونی چاہیے, یا وہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہے؟ آپ کے ہاتھ میٹر کرتے ہیں, بہت میٹر آئی کرتے ہیں. ریپیٹ, آپ کے ہاتھ میٹر کرتے ہیں, ان کی ڈائریکشن. ویری ٹرو. دیکھیں آپ کی ٹورسو کی موومنٹ اور آپ کے فیٹ کی جو آپ نے بات کی پرٹیکولر, میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں
کہ خاص طور پہ یہ ہم بات سکھاتے ہیں جب کوئی انٹرویو کے لیے جاتا ہے, جب کوئی سوال جواب کے لیے جاتا ہے, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ کیا ان کے فیٹ آپ کی طرف پوائنٹ کر رہے تھے یا آپ کے فیٹ ان کی طرف پوائنٹ کر رہے تھے یا نہیں. اگر آپ کے فیٹ ان کی طرف پوائنٹ نہیں کر رہے تو ڈیلیبریٹلی کر لیں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے فیٹ آپ کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں تو یو ہیو آل دیئر اٹینشن, وہ آپ کی پوری بات سن رہے ہیں. اگر خواتین کا سٹینس کچھ اس طرح سے ہے کہ their feet are pointing towards the door, مثال کے طور پہ وہ کچھ اس طرح سے کر کے بیٹھتی ہیں خواتین, اس سائڈ پہ کر کے, جس کو ہم لیڈی لائک سٹینس بھی کہتے ہیں, تو ان کے اگر پاؤں دروازے کی طرف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بہت جلدی ہے, she just wants to get over with the interview and she wants to rush out of the room. لائک وائز ہماری جو اپر ٹارسو باڈی ہے یہ ہمیں ہماری چیزوں کے بارے میں بڑا بتاتی ہے, ہم کتنا اس کا استعمال کرتے ہیں, کتنا لیوشلی اس کا استعمال کرتے ہیں. یہاں سے ہماری جو کوآرڈینیشن ہے, برین ٹو باڈی کوآرڈینیشن ہے, وہ شو ہوتی ہے, ہماری بات کی سچائی شو ہوتی ہے. ٹھیک. کیونکہ اگر آپ کا برین آپ کی باڈی سے کوآرڈینیٹ نہیں کرتا اور آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محض وہ بات ہی کر رہے ہیں, اس میں سچائی کا آنسر کوئی نہیں. ٹھیک ہے. سو اف یو شرنک یور شولڈرز اینڈ شرگ دیم ٹوورڈز دی ادر پرسن, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, آپ جو شرگ کی بات ہے اور شرنکنگ, دیر ٹو ڈفرنٹ ایسپیکٹس. میں تو پہلے آپ کو یہ کہوں گا کہ جب ہم کسی سلاؤچنگ پوزیشن میں جاتے ہیں, یوں کر کے ٹوورڈز اور لین ٹوورڈز دی ٹیبل, جب ہم ٹیبل کی طرف جاتے ہیں, سر ہمارا نیچے ہوتا ہے, چن ہماری ڈاؤن ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم ایک سیڈ سٹینس میں ہیں, ہم ایک ڈپریسڈ سٹینس میں ہیں. اگر آپ مجھ سے کوئی بات کریں اور میرے شولڈر نہیں, میرا ٹورسو آپ کی طرف لین کرتا ہے, جسٹ لائک دس, مائی چیسٹ اینڈ مائی ٹورسو, دا ہول اپر پارٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی باڈی, آپ کی بات کو 110% گراسپ کر رہا ہوں, پورا سمجھ رہا ہوں. اگر آپ مجھ سے کوئی بات کر رہی ہیں اور میں تھوڑا سا لین بیک ہو جاتا ہوں اور ہیڈ میرا پیچھے چلا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ say whatever you want to say, I'm not interested, I'll get done with the conversation, zero attention, جس کو ہم کہتے ہیں کہ sob attitude. or being so overconfident at the same time. اوور کانفیڈنٹ از اے لٹل ڈفرنٹ, بیکاز بات اگین آ جاتی ہے کہ آپ کا اس میں رول کیا ہے. ایتھکس کے تو خلاف ہے نا یہ والا پوز. بالکل جی, آپ کسی کو رسپیکٹ نہیں دیتے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آج سب سے بڑی جو بدتمیزی کاؤنٹ ہوتی ہے اور جو کہ میں ہر انسان کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر دو لوگ بات کر رہے ہیں, the rudest thing that you can do today, جو آپ کی باڈی کر سکتی ہے یہ شو کرنے کے لیے, you mean nothing to me, آپ اپنے فون کے اوپر لگ جائیں. That's crazy. اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور وہ اپنے فون پہ کر رہا ہے اور آپ نے نوٹ کر لیا کہ 2 سے 3 دفعہ ایسا ہو گیا, چوتھی دفعہ گیٹ اپ اینڈ لیو. Yeah, and there's one more thing I want to add, کہ جیسے لڑکیوں کو there's a style that women have to show some decency. You cross your legs, or either you just don't cross your legs but you sit in a way کہ آپ کے جو knees ہیں they are touched together, so you sit in a proper nice position. On the other side, اگر ہم بوائز کی بات کریں تو لڑکوں کے لیے بھی کوئی ایسا ہے اسٹانس, یا اکثر لڑکے ٹانگیں کھول کے بیٹھتے ہیں ایسے ایسے جیسے گر جائیں گے. I'll be very honest about it, and it seems to be so unethical. So what would you say on that? True. And even crossing legs, does it really suit on men? Is it part of their profession or their personality? Does it really go with it or not? Actually, that's a very relevant question as far as I'm concerned. عورتوں کے ساتھ تو چلو وہ ایک آ جاتا ہے نا, ایک اسٹائل آ جاتا ہے, مردوں کے لیے ہے کہ نہیں, یہ بتائیے. دیکھیے, ہمیں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری زندگی میں یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے, میری اپنی زندگی میں یہ مسئلہ رہا ہے, اور وہاں سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ایک اسپورٹس مین اسٹانس ہوتا ہے. اگر تو کوئی بچہ اسپورٹس میں بہت زیادہ ہے, وہ آؤٹ ڈور گیمز میں فٹ بال کھیلتا ہے, جمناسٹکس کرتا ہے, مارشل آرٹس کرتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, تو آپ اس کی باڈی اسٹانس اگر دیکھیں گے, کسی بھی اسپورٹس مین کا دیکھیں گی, تو وہ آپ کو بہت زیادہ جینٹل مین اسٹانس نہیں ملے گا. آبویسلی اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لیگس کھول کے بیٹھتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے. میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں زیادہ تر بچے ایسا کیوں کرتے ہیں. دوسری, ان کو کوئی فزیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے as far as their legs are concerned, because not everybody can close their legs. It's very simple. اور اس طرح سے کر کے جیسے کئی دفعہ ٹیچرز بٹھاتی ہوں, مثال میں آپ کو نماز کی بھی دیتا ہوں کہ نماز کے اندر ہر انسان جب وہ نیچے بیٹھ کے اپنی نماز ادا کر رہے ہوتے, تو ہر انسان حکم یہ ہے کہ اپنا انگوٹھا جو ہے اس کو بالکل پیچھے کر لو اور اس کو ٹوسٹ کر کے اور اس کے اوپر بیٹھو. تو کچھ لوگ وہ نہیں کر سکتے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ پیچھے سے اپنی ٹانگیں کراس کر کے بیٹھ جاتے ہیں, which is fine, کیونکہ ان کی باڈی اس کو اجازت نہیں دیتی. تو اگر تو کوئی میڈیکل ریزن ہے تو وہ تو سمجھ آتی ہے, لیکن ہمیشہ اسٹریٹ پوسچر از پریفرڈ ایز فار ایز مین از کنسرنڈ, کہ آپ کے شولڈرز اور آپ کے نیز شوڈ بی پوائنٹنگ ان دا سیم ڈائریکشن. اچھا, اگر تو میں عہدے میں بڑا ہوں کسی سے عہدے میں بڑا ہوں, تو میں اپنی لیگس کراس کر سکتا ہوں اس کے سامنے. اگر میں اپنے کسی سے عہدے میں چھوٹا ہوں تو میں اپنی لیگس کراس نہیں کر سکتا. اب لیگس کراس کرنے کا بھی طریقہ ہے. لیگس کراس کس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک کراسنگ ہوتی ہے کہ آپ نی کے اوپر اپنا فٹ رکھتے ہیں, جو کہ شاید اس ٹائم میں نے رکھا ہوا ہے, بٹ آئی ہیو اے ٹیبل, سو اس ٹائم تو ہم کر سکتے ہیں. تو یہ رکھنا بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. دس از کالڈ این اتھارٹیٹیو اسٹانس. اب یوزلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلائڈ یور ون لیگ آن ٹاپ آف دی ادر, جس کے اندر جو لڑکیاں بھی کرتی ہیں, جو لڑکیاں زیادہ تر کرتی ہیں. مردوں کو سوٹ کرتا ہے, لیکن سارے مرد ایسا کر نہیں سکتے.
یو نو دے کی ناٹ ڈو اٹ فزیکلی, آئی کی ناٹ ڈو اٹ, مجھے جتنی مرضی کوشش کروا لے میں نہیں کر سکتا. تو پھر میں کرتا کیا ہوں, میں دوسرا اتھارٹیٹیو اسٹائل بھی نہیں کرتا, میں اپنی لیگ سیدھی رکھ کے بیٹھ جاتا ہوں, اینڈ جسٹ سٹ ان اے ویری اسٹریٹ اسٹانس, اینڈ اسٹریٹ اسٹانس از آلویز دا بیسٹ, جس کے اندر آپ کو پتا ہے یو آر اویلیبل فار ٹاک. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں آرمس کی, تو اس کے اندر بھی ہمیں کچھ اسٹانس دیکھنے چاہیے کہ جیسے میں نے اپنے ہاتھ کو کیا ہوا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب اپنے ہاتھ آپ یوں رکھتے ہیں کانورسیشن میں یا یوں رکھتے ہیں, انڈین میتھولوجی میں تو اس میں ایک پوری اسکرپچر ہے جو میں آپ کو دے سکتا ہوں, بٹ دیٹس گاٹ نتھنگ ڈوئنگ. بٹ ہوتا اس سے یہ کہ جو آپ کی انرجیز باڈی میں فلو کر رہی ہوتی ہیں, جب آپ ہاتھ اکٹھے رکھتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کے اندر ہی رہتی ہے. یہاں سے فلو کرنے والی انرجی واپس میری اس سائڈ سے دوبارہ میری باڈی میں سے, اس کو ہم کہتے ہیں انرجی پرزرو ہو جاتی ہے, کانسنٹریشن بڑھ جاتی ہے, چیزیں زیادہ یاد رہتی ہیں. اگر آپ میری کبھی بھی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں یا کوئی آپ کے ساتھ, تو اکثر میرے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں, آپ نوٹ کریں میرے زیادہ تر ہاتھ ایسے ہی رہتے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ڈیلیورنگ سٹانس ہوتا ہے. جب آپ ڈیلیور کرنے کے لیے جاتے ہیں کہیں, تو وہاں پہ آپ کو اس پرٹیکولر سٹانس میں رہنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو کمفرٹیبل کر لیں. سکسیس از ناٹ اے ویری کمفرٹیبل پلیس ٹو اسٹے ان, سو لرن ٹو بی انکمفرٹیبل وائل بینگ کمفرٹیبل. تو یہ چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. دونوں صورتوں میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اگر اپنی باڈی لینگویج کو ماسٹر کر لیا نا, تو 80% آف دا بیٹلز یا 80% آف دا کانورسیشنز یا 80% آف دا ڈیلز, کچھ بھی کہہ لیں, وہ ویسے ہی آپ جیتے ہو. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی بلینئر لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں کوئی اسپیشل پرزا نہیں ہوتا, ان میں کوئی اسپیشل کانٹیکٹ بھی نہیں ان کے پاس ہوتا, ان کے پاس کوئی ایسی چیز اسپیشل نہیں ہوتی, بٹ ان میں ایک چیز ہوتی ہے, ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے, اور ایک باڈی لینگویج کی بہت حد تک ان کے اندر اویئرنیس ہوتی ہے. ان کو فوری پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ کام کرنے والا ہے, یہ بندہ کام نہیں کرنے والا, یہ میرا کام کرے گا, یہ نہیں میرا کام کرے گا, یہاں سے مجھے نتیجہ ملے گا, یہاں سے مجھے نتیجہ نہیں ملے گا. اور اس لیے ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ایسے کر کے ہوتی ہے, یہ وہیں کھڑے کھڑے ایٹ دا اسپاٹ ڈیسیجن لیتے ہیں, اینڈ دین دے میک اٹ رائٹ. نائس. تو یعنی کہ یہ جو تمام آپ نے ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز بتائی ہیں, یہ اپنی باڈی لینگویج کو کنٹرول کرنے میں اور اس کو پریزنٹ کرنے میں اور اس کی ریپرزنٹیشن کو اور بہتر کرنے میں کامیاب اور مددگار ثابت ہوتی ہیں. تو یہ تو زبردست ہو گیا, لیکن اس کے اینڈ میں آپ نے ایک اور ٹرم یوز کی ہے, ایموشنل انٹیلیجنس, جو کہ ایک اور بہت ہی وائڈ ٹاپک ہے, جس پر براڈ اس کا ایک ہم کہیں گے اسپیکٹ ہے, جو کہ ہم لیٹر آن نیکسٹ سیشن میں شیئر کریں گے. آج کی انفارمیشن کو اگر میں مد نظر رکھوں تو تھینک یو فار بینگ اے پارٹ آف ٹوڈیز شو. آپ نے جو انفارمیشن شیئر کی وہ بہت ہی زیادہ مفید تھی, اور مجھے امید ہے کہ ناظرین نے پسند بھی کیا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کیوری ہے یا فیڈ بیک ہے, پلیز لیٹ اس نو ان دی کمنٹ سیکشن بلو ڈاؤن. یو گائز آر موسٹ ویلکم, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی میں شامل بھی کریے. تھینک یو, سی یو نیکسٹ.